برتن دھوकर मैंने समेट दिए थे, दुकान बंद कर रहा था, मगर अचानक चलने वाली आंधी की वजह से जो बर्तन मैंने अभी धोकर रखे थे सारे मिट्टी से लथपथ हो गए। अब कल दुकान खोलकर मुझे सबसे पहले ये बर्तन धोने पड़ेंगे। दुकान का दरवाज़ा बंद करते हुए मैं बददिली से सोच रहा था। अच्छी खासी सफाई की थी, मगर इस आंधी तूफान की वजह से हर तरफ धूल मिट्टी बिखर चुकी थी। मैं दुकान को ताला लगाने लगा जब अचानक एक लड़की रात के अंधेरे और तूफानी रात की परवाह ना करते हुए दुकान पर आ गई। मैं हैरत से उसे देखने लगा। मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ भी है तो मुझे दे दो। सर झुकाकर उसने बेबस लहजे में कहा। उसका सर झुका हुआ था, मैं चेहरा देख नहीं पा रहा था। इस वक्त तो मैं दुकान बंद कर बैठा हूँ, सारे बर्तन धो दिए हैं। तुम कुछ देर पहले आती जब मौसम साफ था, मगर अब तो इतने तूफान में अकेली आ गई हूँ। उसके झुके सर को देखकर मैंने अफसोस से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है इसीलिए यहाँ तक आई हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, अगर तुम कुछ दे दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। झुके सर के साथ उसने तीसरी बार गुजारिश की, खाना मांगा। मेरी दुकान पर दही भल्ले और फ्रूट चाट मिलता है, मगर इस वक्त मैंने एक पैकेट में घर वालों के लिए दही भल्ले रखे हैं और अब वही लेकर जा रहा था। मेरी सबसे छोटी बहन अक्सर ज़िद किया करती कि मैं शाम को उसके लिए दही भल्ले लेकर आऊं, और आज उसी की ज़िद पर मैंने कुछ बचा लिए थे। मगर लगता था आज मैं बहन की ज़िद पूरी ना कर सकूंगा, क्योंकि मजबूर लड़की मेरे सामने खड़ी थी। हाथ में पकड़ी थैली मैंने उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम ये रखो, घर जाकर खा लेना, ये मैंने अपनी बहन के लिए बचाए थे, मगर शायद उसके नसीब में ना थे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये एहसान कभी ना भूलूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते तुमने कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। खैर, उसने हाथ बढ़ाकर थैली पकड़ ली। उसने चेहरे को ढांप रखा था, सो मैं उसका चेहरा ना देख पाया, मगर जिस हाथ से उसने थैली पकड़ी वो हाथ बहुत अजीब था। ऐसा लगा उसका हाथ झुलस गया हो, शायद कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो। झुलसी हुई जिल्द देखकर मुझे कराहियत हुई, मगर मैंने उसे जाहिर ना होने दिया। शुक्रिया कहते हुए वो आगे बढ़ गई। मुझे उसकी फिक्र होने लगी। जवान लड़की थी, न जाने कहाँ से आई थी। मैं चाहता था उसे खुद उसके घर तक छोड़ आऊँ। आंधी तेज़ चल रही थी, उसे कोई नुकसान पहुँचा सकता था, मगर दही भल्ले का थैला हाथ में पकड़े वो तेज़ी से सामने वाली गली में दाखिल हुई और फिर नज़र न आई। खैर, सर झटक कर मैं भी अपनी राह पर हो लिया। मुझे रह रह कर अपनी बहन का ख्याल आ रहा था, जो सबसे लाडली और छोटी थी। ऐसा कभी ना हुआ था कि मैं उसकी ख्वाहिश पूरी ना कर सकूं। मैं तो हर मुमकिन कोशिश करता था कि अपनी बहन को किसी चीज़ की कमी ना आने दूँ, मगर उम्मीद थी कि वो मेरी बात को समझ आएगी। जब घर पहुंचा तो वो खाने पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। अम्मा, बड़ी आपा, छोटा भाई अहमद और सबसे छोटी बहन गुड़िया मुझे देखते ही मुस्कुराने लगे। सारे खुश थे। हाथ मुंह धोकर मैं भी बैठ गया। अहमद मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। सभी खुश थे, मगर अहमद ज़्यादा खुश था। कोई ख़ास बात है तो मुझे भी बता दे। अहमद की जानिब देखकर मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, बात ही खुशी की है? अम्मा ने कहा, ना जाने ऐसी कौन सी खुशखबरी मिल गई है कि सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर मुनासिब लगे तो मुझे भी बता दें ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। अम्मा ने कहा, अब तो बताना ही पड़ेगा। भाई तो बहुत बेसब्रे हो रहे हैं। गुड़िया ने चेहरे पर मसनूई खफगी सजाते हुए कहा, भाई मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे घर वाले क्यों खुश हैं। अहमद तो देखते ही सारे के सारे दांत निकाल रहा था। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों होते हो, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। दरअसल आज तुम्हारी खाला आई थी। वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी सादिया के साथ कर दी जाए और तुम्हारी बड़ी बहन शगुफ्ता की शादी खालिद से हो जाए। अम्मा ने खुशी से भरपूर लहजे में बताया। ये जानकर खुशी हुई कि खाला आज हमारे घर आई थी। मैं तो सोच भी ना सकता था मेरे दिल की मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। सब बातें ठीक है, मगर मैं नहीं चाहता जिस घर से हमारे घर में लड़की ब्याह कर आए उसी घर मेरी बहन भी जाए। ये वट्टे सट्टे के रिश्ते मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए मैंने कहा, अब सब संजीदा हो गए थे। रिश्ते तो अल्लाह ने बनाए हैं, मैं और तुम कौन होते हैं इनकार करने वाले। मैंने कभी ना सोचा था कि खालिद जैसे पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता शगुफ्ता के लिए आ सकता है। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे घरों में गरीब घरों से ही रिश्ते आते हैं। लेकिन मेरी बहन मेरी हमदर्द है, उसने मेरी गुर्बत को नहीं देखा। मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। अम्मा ने खाला का जिक्र इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज में किया। अम्मा ठीक कहती थी। मैं अच्छे से जानता था खालिद भाई पढ़े लिखे इंसान थे, अच्छी सरकारी नौकरी कर रहे थे। शगुफ्ता के लिए इससे बढ़कर अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता, मगर मुझे हैरत इस बात पर थी कि खाला
میری شادی سعدیہ کے ساتھ کرنے کے لیے راضی کیسے ہو سکتی ہیں، جبکہ وہ تو ہمارے گھریلو حالات سے اچھے سے واقف تھیں۔ اچانک ابا کی وفات کی وجہ سے مجھے پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا۔ کوئی اور کام نہیں کرنا آتا تھا، گھر میں میرے علاوہ کماؤ پوت کوئی نہ تھا۔ بہت سوچ کر میں نے ایسا کام کرنے کا سوچا جس پر بہت کم پیسے لگانے پڑتے۔ جب اماں سے ذکر کیا تو اماں خوش ہو گئیں، کیونکہ گھر کو چلانے والا اب میں ہی تھا۔ خیر، اماں کی ہمت بندھانے پر میں نے چھوٹی دکان کرائے پر حاصل کی اور دہی بھلے فروٹ چاٹ بنا کر بھیجنے لگا۔ مجھے ویسے بنانے نہ آتے تھے، اماں آپا سے میں نے یہ کام سیکھا۔ اماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، یہی وجہ تھی کہ میرے ہاتھ کے بنائے گئے دہی بھلے مشہور ہو گئے۔ مجھے 1 سال ہوا تھا یہ دکان کھولے ہوئے، مگر جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا کم تھا کہ ہمارا اچھا گزر ہونے لگا۔ سعدیہ کی فیملی کے سامنے تو ہماری کوئی حیثیت نہ تھی۔ سعدیہ کے ابا کاروباری آدمی تھے، بھائی اچھی گورنمنٹ کی نوکری کر رہے تھے۔ میں اور سعدیہ لڑکپن سے ہی ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور ہماری یہ پسندیدگی وقت کے ساتھ ساتھ اماں خالہ کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کے تعلقات اپنی بہن سے خراب ہوں، کیونکہ ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں خاصا فرق تھا۔ اماں کے کہنے پر میں نے انہیں تسلی دی کہ جیسا وہ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، مگر میں اپنے اس آوارہ دل کا کیا کرتا جو سعدیہ کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچتا نہ تھا۔ میں نے سعدیہ سے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہارے گھر والے کبھی اس رشتے پر راضی نہ ہوں گے، ہمیں اپنی راہیں الگ کر لینی چاہیے۔ اس وقت تو سعدیہ نے خاموشی اختیار کر لی، مگر مجھے پورا یقین تھا یہ سب سعدیہ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میں دل میں بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اماں بھی خوش تھی، مگر میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آتا رہا کہ ایسی وجہ کیا ہو گئی کہ خالہ نے اپنی غریب بہن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے بارے میں سوچا۔ ایسا نہیں تھا، ہماری خالہ مغرور عورت تھیں، بلکہ بہت اچھی اور صاف دل کی مالک تھیں۔ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہماری ہر مشکل گھڑی میں خالہ نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں تو بس سعدیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم سب اماں کے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے، جہاں گڑیا احمد بیٹھ کر اسکول کا ہوم ورک کرتے، میں اماں اور شگفتہ آپس میں باتیں کیا کرتے۔ احمد اور گڑیا کو پڑھائی میں ضرورت ہوتی تو ہم ان کی مدد کرتے۔ کچھ دیر تک اماں کے کمرے میں بیٹھنے کے بعد پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر کے دروازے پر زوروں کی دستک ہوئی۔ اس وقت آندھی و طوفان تھم چکا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ نہ جانے کون ہے جو اتنی اونچی آواز میں دستک دے رہا ہے۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور حیران رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے جو لڑکی میری دکان پر آئی تھی اور مجھ سے کھانا مانگ رہی تھی، وہ اب دروازے پر کھڑی تھی۔ میں حیران ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے یہاں آنے کی وجہ پوچھتا، وہ پہلے ہی بول اٹھی، میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے دہی بھلے خریدے تھے، ان کے پیسے دینے آئی ہوں۔ ہاتھ میں پکڑے کچھ نوٹ میری طرف بڑھا دیے۔ عجیب لڑکی ہے، جسے نہ رات کا کوئی احساس ہے۔ رات کے اندھیرے میں پہلے دکان پر آ گئی اور اب ہمت دیکھو گھر کے دروازے تک آ گئی۔ میں نے تمہارے کہنے پر وہ دیے تھے، اگر مجھے ان کی قیمت لینی ہوتی تو پہلے ہی لے لیتا اور پھر دیتا، مگر مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت تم بہت بھوکی تھی تو میں نے تمہاری مدد کر دی۔ میں نے پیسے لینے سے انکار کیا۔ پیسے تو تمہیں لینے پڑیں گے، کیونکہ میں نے تم سے کچھ خریدا تھا۔ میرے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے اپنی بات پر زور ڈالا۔ ایک تو مجھے تمہاری کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیا تمہارے والدین نہیں؟ کوئی تمہارے آگے پیچھے نہیں، تمہیں منع کرنے والا نہیں، جو تم رات کے اس پہر سرعام سڑکوں پر گھومتے پھر رہی ہو؟ مجھے تو تم پر خاصی حیرت ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم دکان پر تھی، اب یہاں میرے گھر آ گئی ہو۔ ارے لڑکی، اپنے گھر بیٹھ کر آرام کرو، ایسے سڑکوں گلیوں میں گھومنا کوئی مناسب بات نہیں۔ اس کے اصرار کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تم بہت عجیب انسان ہو۔ میں یہاں تمہارے پیسے ادا کرنے آئی ہوں، تم مجھ پر غصہ ہو رہے ہو۔ میرے غصے کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بھی اس بار غصے سے جواب دیا، دیکھو میرا مقصد تمہیں ڈانٹنا نہیں بلکہ سمجھانا ہے۔ جوان لڑکیوں کا اس وقت گھر سے نکلنا مناسب نہیں۔ میں اپنی بہنوں کو بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں وہ دن میں بھی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ اس کے غصے اور تلخ رویے کو محسوس کرتے ہوئے میں نے دوبارہ سمجھانا چاہا، مجھے مشورہ دینے کی بجائے اپنے پیسے پکڑو۔ تم نے ایک وقت کا کھانا کا کھلا دیا، پابندیاں لگانے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ اس نے زبردستی وہ نوٹ میری ہتھیلی پر رکھے اور جانے کو مڑ گئی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا تو عجیب احساس ہوا، انتہائی کھردرا اور سخت ہاتھ تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹایا، شاید اس نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کو چھو گیا، وہ رکے بغیر چلی گئی۔ میں نے پیسے دیکھے بغیر جیب میں رکھ لی اور کمرے میں آ گیا۔
مجھے ابھی تک اپنے ہاتھ پر اس کا کھردرا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اس اجنبی لڑکی کی باتوں اور حرکتوں پر بہت غصہ آیا۔ میں تو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بھلائی کا زمانہ نہیں، وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ مجھے اس کے والدین پر بھی حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا، جنہوں نے اسے رات کے اس وقت گھر سے باہر جانے سے نہیں روکا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، کچھ دیر پہلے تو تمہارے پاس پیسے نہ تھے کہ تم کچھ لے کر کھا سکتی، اور اب اتنی جلدی تمہارے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ مگر میں تو رات کے اس پہر اسے دروازے پر دیکھ کر سب کچھ پوچھنا بھول گیا تھا۔ میں گہری نیند میں سو رہا تھا جب مجھے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ نیند میں لمبی لمبی سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سانس لینے میں زیادہ دقت محسوس ہوئی تو نیند کھل گئی۔ جاگتے ہی ایسا احساس ہوا کہ کوئی میری چھاتی زور سے دبا رہا ہے۔ پیٹ اور سینے پر خاصا وزن، بھاری پن محسوس ہوا۔ سانس اٹک اٹک کر آنے لگی۔ قریب ہی تھا کہ بس سانسوں کی مالا ٹوٹ جاتی اور میں دنیا سے کوچ کر جاتا۔ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ میرے اوپر پڑا ہوا وزن میں نے بہت طاقت لگا کر خود سے دور پھینکا۔ اچانک دھڑام کی آواز آئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی بتی جلا دی، مگر یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ کمرے میں تو کوئی بھی نہ تھا۔ اندھیرے میں جہاں گرنے کی آواز آئی تھی اس طرف دیکھتا اور لمبی لمبی سانس لے کر اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کو قابو کرنا چاہا۔ اس تمام ہاتھا پائی میں میرا شریر پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ مجھے ابھی بھی سانس لیتے ہوئے تکلیف کا سامنا تھا۔ میں حیرت سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آج سے پہلے میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اپنے کمرے میں ہی ڈر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد طبیعت بہتر ہو گئی۔ خیر، آج سے پہلے کبھی ایسی حالت نہ ہوئی تھی۔ سانس بحال کرتے ہوئے ایک بار پھر لیٹ گیا۔ سونے کی کوشش کرنے لگا مگر نیند نہ آئی۔ پورا دن آرام کرنے کا وقت نہ ملتا تھا۔ اگر نیند پوری نہ ہوئی تو صحت میں کمی آ جاتی، سو بڑی کوشش کی کہ رات کو نیند پوری کر لوں۔ میں نے آنکھیں بند کی، کوشش کر ہی رہا تھا کہ سو جاؤں جب کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ تھی۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا مگر پھر بھی کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جسے دیکھ کر میرے روئیں کھڑے ہو گئے۔ میرے سامنے والی دیوار پر سجاوٹ کے لیے اماں نے جو گلدان رکھے تھے وہ گرنے کی زوردار آواز آئی، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ میں آواز کی سمت پر غور کر رہا تھا، تبھی دیوار پر مجھے دو آنکھیں نظر آئیں، انتہائی بھیانک اور بڑی بڑی گول آنکھیں۔ پورا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف آنکھیں ہی حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں خوف کے مارے کمرے سے باہر نکل جاتا، وہ آنکھیں بھی دیوار سے غائب ہو گئیں۔ میں نے شکر ادا کیا۔ آج کی رات بہت بے چینی میں کٹی۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ صبح جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میری آنکھیں لال ہو گئیں۔ اماں نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گئیں کیونکہ میرا چہرہ میری حالت بتا رہا تھا۔ اماں نے ماتھے کو چھو کر دیکھا تو جلدی سے کہا، بیٹا تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہ تھی تو مجھے رات کو بتا دیتے، میں تمہیں کوئی دوائی دے دیتی۔ وہ فکر مند ہونے لگی۔ میں نے تسلی دی، میں بالکل ٹھیک ہوں، کسی دوائی کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ آج انہوں نے دکان کھولنے سے منع کیا اور آرام کرنے کی تاکید کی۔ میں نے انہیں سمجھانا چاہا کہ میں ناشتے کے بعد کوئی چھوٹی موٹی دوائی کھا لوں گا تو بہتر ہو جاؤں گا، مگر وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا حکم ماننا پڑا اور ناشتے کے بعد کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ ابھی سوئے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ گھنٹی کی آواز پر آنکھ کھل گئی۔ میں جانتا تھا اماں گھر پر ہیں، تو میں نے اٹھنا ضروری نہ سمجھا اور دوبارہ سونا چاہا۔ گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ ایک اجنبی آواز سن کر میں کچھ حیران ہوا۔ ایسا لگا کوئی مہمان آیا ہے اور وہ اماں سے اونچی آواز میں گفتگو کر رہا ہے۔ میں اپنے خاندان کی لڑکیوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ کون سی لڑکی اتنی بلند آواز میں بات کرتی ہے، مگر مجھے کوئی لڑکی یاد نہ آئی۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی گڑیا کی سہیلی ہے۔ پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا مگر نیند کم بخت کسے آنی تھی۔ کمرے سے باہر برآمدے میں بیٹھ کر اماں ساتھ والے مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اماں کی آواز تو سنائی نہ دے رہی تھی مگر ایک اجنبی نسوانی آواز بہت اونچی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، نیند کو قربان کرتے ہوئے باہر آیا مگر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کمرے سے باہر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب باتوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اب اماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہی لڑکی وہاں سامنے بیٹھی تھی جو کل رات مجھے پیسے دے کر گئی تھی۔
مجھے اس پر حیرت ہوئی، ہر طرف منہ اٹھا کر 24 گھنٹے پھرتی رہتی ہے۔ میں غصے سے ان کے کمرے میں آیا اور یہ دیکھ کر حیران ہوا، اماں، شگفتہ اور گڑیا اس کے گرد بیٹھی تھیں اور باتیں کر کے خوب کہے لگائے جا رہے تھے۔ اس صورتحال پر مجھے مزید حیرت نے آن گھیرا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس لڑکی سے ہماری کوئی رشتہ داری نہ تھی، بلکہ میرے خیال میں تو یہ ہماری محلے دار بھی نہ تھی۔ پھر میرے گھر والے اس سے یوں بات کر رہے تھے جیسے برسوں کی واقفیت ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اماں میری جانب متوجہ ہوئی۔ وہ دیکھو، میرا بیٹا بھی آ گیا۔ آج اس کی صحت کچھ ٹھیک نہ تھی، سو میں نے اسے دکان پر جانے سے منع کر دیا۔ میں چاہتی تھی یہ گھر پر آرام کرے۔ اماں نے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہوئے اماں نے میرا تعارف کروایا۔ میں حیران ہو رہا تھا، گھر والے اس سے اتنی جلدی کیسے گھل مل گئے تھے۔ اب تمہاری صحت کیسی ہے بیٹا؟ میں نے کہا بھی تھا آرام کرو، کمرے سے باہر کیوں آ گئے ہو؟ اماں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ اگر یہ چاہتی ہیں میں آرام کروں تو کم سے کم آرام کا خیال تو رکھتی۔ آپ کے کہا لگانے کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ بہت کوشش کی کہ دوبارہ سو جاؤں، مگر اس قدر شور ہے کہ نہیں سو سکا۔ اپنی عادت کے برخلاف میں نے غصے سے کہا تو سب مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ مجھے جلدی غصہ نہیں آتا تھا، مگر اس لڑکی کو اپنے گھر میں موجود دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں جو شور کرے گا۔ ہم تو یہاں آرام سے بات کر رہے ہیں، تو شور کہاں سے آ گیا؟ مجھے نہیں علم کہ شور کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر میرے آرام میں خلل پڑا، میری آنکھ کھل گئی اور میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اپنے غصیلے لہجے پر میں شرمندہ ہوا تو نرمی سے کہا، میرے پاس ایک بہت اچھی دوائی ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں دیتی ہوں، اسے کھا لینا، تمہارا سر درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس اجنبی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے انتہائی عامیانہ اور بے تکلفانہ انداز میں پیشکش کی۔ بہت شکریہ، میرے پاس ساری دوائیں موجود ہیں جنہیں میں کھا سکتا ہوں، مگر فی الحال مجھے دوا کی نہیں، سکون کی ضرورت ہے، جو اسی صورت میں ممکن ہے جب گھر میں کوئی شور نہ کرے۔ غصیلی نگاہوں سے میں نے اس کی طرف دیکھا اور کمرے سے نکل آیا۔ نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے غصہ کیوں آ گیا تھا۔ اماں حیران تھی، کیونکہ پہلے میں اس طرح کی باتوں پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ کمرے میں آ کر میں اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، پھر جب تھکاوٹ محسوس ہوئی تو جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ بے دھیانی میں بستر پر ہاتھ رکھا تو بجلی کا جھٹکا محسوس کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بستر پر گلاب کا پھول پڑا تھا جس کا کانٹا میری انگلی میں چبھ گیا۔ یہ پھول کہاں سے آیا؟ کس نے میرے بستر پر رکھا؟ یہ خیال آتے ہی میں فوراً کمرے سے باہر آیا اور اس وقت جو منظر مجھے دکھائی دیا اسے دیکھ کر غصے سے خون ابالے کھانے لگا۔ اماں شگفتہ اور گڑیا اس اجنبی لڑکی کو رخصت کر رہی تھیں۔ میں صحن میں آیا تو اس لڑکی نے مسکراتی اور کچھ جتاتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا پیغام تھا جو محسوس کر کے میں نے اپنا منہ موڑ لیا۔ غصے سے گڑیا سے پوچھا، میرے کمرے میں یہ پھول کس نے رکھا؟ وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ بستر پر رکھنے کی بجائے میز پر رکھنا تھا، اس کا کانٹا میری انگلی میں لگ گیا ہے۔ گڑیا میرے قریب آئی اور انگلی چھو کر دیکھنے لگی۔ میں نے دوسرے ہاتھ میں پھول پکڑ رکھا تھا جب تک اماں لڑکی کو گیٹ سے نکال کر واپس آئیں اور مجھے دیکھنے لگیں۔ تم ایسے تو نہ تھے، گھر آئے ہوئے مہمان کا بھی تم نے لحاظ نہ رکھا، اتنا غصہ دکھایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ میں نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان کے سامنے پھول لہرایا۔ یہ پھول کہاں سے آیا اماں؟ اسے میرے کمرے میں کیوں رکھا؟ ہر جگہ میں ہی غلط ہوں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارے اس میں اتنا پریشان ہونے یا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میرے کمرے میں آؤ اور تم مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آج تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اماں نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی شفقت سے کہا۔ مجھے خود پر غصہ آیا، ایک اجنبی لڑکی کے لیے کیوں گھر والوں سے جھگڑا کر رہا ہوں؟ اماں کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ تو شاید باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ وہ لڑکی میرے دماغ پر سوار تھی۔ خیر، جب اماں آئیں انہوں نے بتایا وہ لڑکی اجنبی تھی، پہلی بار یہاں آئی تھی، قریب کے کسی محلے کی رہائشی ہے، سلائی سیکھنے کا شوق ہے، تو محلے کی کسی خاتون نے اسے میرا پتہ بتا دیا کہ مجھے بہت اچھے کپڑے سینے آتے ہیں، بس اسی بہانے وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا نام سمیرہ ہے۔ مجھے اس کا نام پتہ چل گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ اس نے اماں سے کپڑے سلائی کرنے کا طریقہ سیکھنے کا بہانہ بنایا ہے۔ اس کا اس گھر میں آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اماں کے سامنے تو میں چپ رہا، مگر سوچ لیا تھا کہ پوری معلومات ڈھونڈ کر نکالوں گا کہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے۔ اگلا دن تو دکان میں مصروفیت میں گزرا۔ شام کا وقت تھا جب اچانک وہ لڑکی ایک بار پھر گھر پر موجود تھی۔
جب اچانک وہ لڑکی ایک بار پھر دکان پر آ دھمکی اور دہی بھلے خریدنے آئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے ہی قیمت کے بارے میں پوچھ لیا تھا کہ کیا جو خرید رہی ہو ان کے پیسے ادا کرو گی یا نہیں۔ اس نے غصے سے دیکھا اور اس نے مطلوبہ پیسے میرے ہاتھ پر رکھے۔ میں نے فوراً تھیلی بنا کر اسے تھما دی۔ مجھے دیکھ کر وہ پیر پٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ شاید اسے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس رات کی طرح پھر سے پیسے ادا کرنے وہ آدھی رات کو میرے گھر آ جائے، اور میں اسے ہرگز اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت کی جھلسی ہوئی جلد دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بار بار میرے سامنے نہ آئے۔ رات کو اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھا ڈھابے پر گپ شپ لگا رہا تھا جب میں نے دیکھا ایک عورت رات کے اس وقت ڈھابے کے صحن میں داخل ہو رہی ہے۔ میری طرح سب لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ چہرے کو ڈھانپ کر وہ عورت ڈھابے کے مالک کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور انتہائی دھیمی آواز میں کچھ کہنے لگی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سب یہ سننے کی کوشش اور ٹو میں لگے تھے کہ وہ کیا بات کر رہی ہے، مگر انتہائی دھیمی آواز ہونے کی بنا پر کسی کو کچھ سنائی نہ پڑا۔ مالک نے اسے ایک تھیلی میں کچھ کھانا ڈال کر دیا، جسے لے کر وہ تیزی سے مڑ گئی۔ میری طرح سبھی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ میرے قریب سے گزری تو اچانک اس نے چہرے کے سامنے تھوڑا سا کپڑا ہٹایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ یہ سمیرا تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ اس نے جان بوجھ کر مجھے چہرے کی جھلک دکھائی ہے۔ مجھے سمیرا نامی لڑکی پر مزید حیرت ہوئی۔ بڑی بہادر لڑکی تھی، بنا کسی خوف کے ہر جگہ گھومتی رہتی ہے۔ تبھی اچانک دل میرا گھبرایا۔ میں نے دوستوں سے معذرت کی اور گھر کو نکل پڑا۔ اپنی گلی میں داخل ہوا تو اچانک بجلی چلی گئی۔ جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو خوفناک منظر میرا منتظر تھا۔ ہمارے گھر کی دہلیز پر بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اب میں گھر میں داخل ہو سکتا، کیونکہ سانپ تو کسی پہرے دار کی طرح دروازے کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ کالے رنگ کا بڑا سا سانپ دیکھ کر میرے روئیں کھڑے ہو گئے۔ قریب تھا کہ چکرا کر گر جاتا۔ وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ اچانک میں نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو حیرت سے دوچار ہو گیا، کیونکہ وہ چھت کی دیوار سے نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ اس بھینکر صورتحال نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ جلدی سے گھر کے اندر گیا اور چیختے ہوئے اماں کو پکارنے لگا۔ اماں میری گھبرائی آواز سن کر باہر آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہا ہے؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا کہ ہمارے گھر کی چھت پر بہت بڑا سانپ ہے۔ اماں بھی پریشان ہو گئی، شگفتہ اور گڑیا بھی ڈر گئے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ میں چھت پر جا کر اس سانپ کو مار دوں، مگر اتنا بڑا موٹا سانپ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اتنا بہادر نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کر سکتا، لیکن اگر ہمت ہار جاتا تو گھر والے کسی مصیبت میں آ جاتے۔ تو ایک بڑا اور موٹا ڈنڈا لے کر چھت پر آ گیا، اور تب چھت پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اچھے سے ہر کونا دیکھ لیا، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ ایسے لگتا تھا کہ میری بے خبری میں وہ مجھ پر پیچھے سے حملہ کر دے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ میں ہر طرف دیکھنے لگا۔ اب بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ سمجھ نہ آیا کہ پے در پے یہ بھیانک واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ اس رات بہت دیر تک جاگتا رہا، نیند نہ آئی، کیونکہ یہی ڈر خوف مجھے لپیٹے میں لیے ہوئے تھا کہ وہ کسی بھی گھر کے کونے سے برآمد ہو سکتا ہے۔ صبح جب دکان پر آیا، طبیعت میں بیزاری تھی، کیونکہ رات کو نیند پوری نہ ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، دکان بند کرنے والا تھا۔ ابھی صفائی کر کے ہر شے ترتیب سے لگا رہا تھا جب سمیرا دروازے سے اندر آئی۔ اسے شام کے وقت ایک بار پھر تنہا دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا، مگر میں جانتا تھا اسے کچھ کہنے کا فائدہ نہیں۔ یہ اپنی من موجی ہے، کیونکہ اسے کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، مگر حیرت اس کے والدین پر تھی، جو اسے بالکل نہیں روکتے۔ جب منہ اٹھائے گھر سے نکل آتی ہے۔ آج پھر تم دہی بھلے لینے آئی ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ کیوں، تمہیں اعتراض ہے؟ اس نے جلدی سے کہا۔ کندھے اچکاتے ہوئے میں نے ہنس کر کہا، بھلا مجھے کیوں اعتراض ہے؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ تمہاری وجہ سے میرا سامان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے مذاق پر بھی وہ سنجیدہ رہی اور انتہائی سنجیدگی چہرے پر جما کر بولی، جلدی سے مجھے دہی بھلے پیک کر دو، مجھے جلدی ہے۔ میں نے تھیلی اس کے ہاتھ میں پکڑائی تو اس کے ہاتھ کو دیکھ کر بہت عجیب احساس ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کا ہاتھ اس قدر بدرونق، کھردرا اور ہیبت ناک دکھائی دیتا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر شاید نفرت کے تاثرات دیکھ لیے تھے، اور سو جھٹکے سے باہر نکل گئی۔ اس نے آج بقایا پیسے بھی نہ پکڑے۔ میں جلدی سے پیسے لے کر باہر نکلا تاکہ اسے واپس کر دوں، مگر
جب میں نے اسے ویران سڑک کی طرف جاتے دیکھا تو حیرت ہوئی۔ میں اچھے سے جانتا تھا کہ یہ راستہ جہاں جاتا ہے وہاں کوئی آبادی نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، سوچنے لگا کہ یہ کون ہے، کیا مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے؟ تو میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا، مگر ابھی میں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا جب وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب تو خوف کے مارے میری حالت بگڑنے لگی، کیونکہ اچانک سے وہ لڑکی میرے سامنے سے غائب ہو گئی تھی، مگر اب مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ عام لڑکی ہرگز نہیں، اس میں کوئی تو خاص بات ہے۔ میں جلدی سے واپس آ گیا اور جب دکان کے دروازے پر پہنچا تو حیرت اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ سمیرا تو دکان پر کھڑی تھی، مجھے دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے اس نے کہا، معاف کرنا، مجھے یاد نہ رہا، میں بقایا پیسے لینا بھول گئی، اب وہی لینے آئی ہوں۔ میری حالت تو ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تو میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کس راستے سے واپس آئی اور اتنی جلدی کیسے دکان پر پہنچ گئی؟ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا جو چادر میں چھپا ہوا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خوف پر قابو پایا اور تھر تھراتے ہاتھوں سے بقایا پیسے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ خوف کے مارے زبان بند ہو چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے دکان کو تالا لگایا، فوراً گھر آیا۔ سب سے پہلے میں نے اماں سے سمیرا کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، تم اس کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو؟ میں تو کچھ خاص نہیں جانتی۔ اماں کا جواب سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا اور حیرت سے پوچھا، وہ آپ کے پاس کپڑوں کی سلائی سیکھنے آنا چاہتی ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں وہ کون ہے؟ اماں نے کہا، وہ کون سا روزانہ آتی ہے، وہ تو صرف مجھ سے پوچھ کر گئی تھی کہ کیا میں اسے سلائی کرنا سکھا سکتی ہوں، جس پر میں نے کہا تھا کہ جب جی چاہے گا آ جانا، مگر وہ اس دن کے بعد نہیں آئی تو بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ اگر آئے گی تو ضرور پوچھوں گی کہ وہ کہاں رہتی ہے، بلکہ میں اس سے کہتی ہوں کہ وہ اپنی ماں کو بھی لے کر آئے۔ اماں کا جواب سن کر میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ سمیرا کے بارے میں ہر طرح کی معلومات حاصل کروں گا، یہ جان کر، یہ پتہ لگا کر رہوں گا کہ وہ کون ہے، یا شاید اب جب دکان پر آئے گی تو پوچھوں گا کہ تمہارے والدین کون ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب اچانک مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز گلی سے آ رہی تھی، غور کرنے پر محسوس ہوا کہ ایک نسوانی آواز ہے۔ میں اس وقت سونا چاہتا تھا، آواز پر توجہ نہ دے رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آس پڑوس میں کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا اور اب کوئی عورت رو رہی ہے۔ میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھا، مگر آواز مسلسل آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے اٹھا، کمرے کی کھڑکی کھول کر گلی میں جھانکا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، فوراً کھڑکی بند کر دی۔ گلی میں روتی عورت انتہائی ڈراؤنی تھی، کیونکہ کھڑکی کھلنے کی آواز سن کر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی لال آنکھیں، بکھرے بال، بھینکر چہرہ دیکھ کر دل دہل گیا۔ وہ رات بھی میں نے خوف کے زیر اثر گزاری۔ صبح میں نے اماں سے پوچھا، رات کو باہر گلی میں کون سی عورت رو رہی تھی؟ جس پر اماں اور شگفتہ سب مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی آواز نہ سنی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج دکان پر کام میں بھی دھیان نہ لگا، بار بار سمیرا کا خیال آ رہا تھا، اور رات والا واقعہ بھی نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا تو مجھے سمیرا اور اس رونے والی عورت کے چہرے میں مماثلت نظر آتی، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہے۔ میں کل سے ہی سمیرا کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا۔ ہمارے محلے کے امام مسجد میری دکان پر آئے تو میں نے اچھے سے ان کا استقبال کیا، فوراً ان کے سامنے کھانے کی اشیاء رکھی۔ تب دکان پر گاہکوں کا زیادہ رش نہیں تھا۔ میں امام صاحب سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک سمیرا آئی، دکان میں داخل ہوئی، میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امام صاحب کی پیٹھ دروازے کی جانب تھی، وہ سمیرا کو نہ دیکھ رہے تھے۔ سمیرا نے مجھ سے دہی بھلے پیک کرنے کا کہا۔ اس کی آواز سن کر امام صاحب نے مڑ کر دیکھا۔ اسی وقت سمیرا نے امام صاحب کو دیکھا اور پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ جلدی سے دکان سے نکل گئی۔ میں حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ کچھ بھی لیے بغیر پلٹ گئی۔ امام صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، میری حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگے، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیا یہ تمہاری دکان پر روز آتی ہے؟ امام صاحب کا سوال سن کر میں کچھ پریشان تو ہوا، مگر جلدی سے جواب دیا کہ میں اسے جانتا تو نہیں، مگر اکثر آتی رہتی ہے۔ امام صاحب کچھ سوچنے لگے۔ کل سے میں یہاں چھپ کر بیٹھوں گا اور اس لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کروں گا، انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آپ اسے کیوں پکڑنا چاہتے ہیں؟ جس پر وہ بولے، وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں تو الجھ گیا تھا، میری اس لڑکی سے کوئی دشمنی نہ تھی، مگر مجھے اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ وہ اسے کیوں پکڑنا چاہتے ہیں۔ رات کو کمرے میں اکیلا تھا۔ آج کل جو واقعات رونما ہو رہے تھے
ان کے حوالے سے بہت تنگ تنگ تھا، پریشان تھا، ابھی بھی سمیرا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور تب میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک وہ میرے کمرے میں نمودار ہو گئی۔ اچانک اسے سامنے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہیں گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے بارے میں جاننا چاہتے تھے نا کہ میں کون ہوں، تو خود ہی تمہیں یہ بتانے آئی ہوں تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے۔ آج اس کی مسکراہٹ بہت پر اسرار تھی۔ تم سچ بول رہی ہو، میں واقعی جاننا چاہتا ہوں تم کون ہو، مگر شاید تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ اس وقت تمہیں میرے کمرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے میں نے کہا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور قریب موجود کرسی پر براجمان ہو گئی۔ جب وہ کرسی پر بیٹھی تو مجھے لگا اس کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی، صرف تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ امام صاحب کو یہ بات سمجھا دینا میں ان کے قابو میں آنے والی نہیں۔ اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو وہ اپنے نقصان فائدے کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے اس بات کی خبر کیسے ملی کہ امام صاحب اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا، مگر تم مجھے اب تک نہیں پہچان سکے۔ میرے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، چلو پھر تم خود ہی بتا دو کہ تم کون ہو، جبکہ میں تمہیں اب تک نہیں پہچان پایا، ناکام رہا ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہارے لیے یہ بات یقیناً حیران کن ہوگی کہ میں انسان نہیں بلکہ جنات سے ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو میں نے حیرت سے دیکھا، امام صاحب نے اپنے قابو میں بہت سے جنات کو کر رکھا ہے۔ وہ مجھے بھی اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، مگر میں انہیں جان سے بھی مار سکتی ہوں اگر انہوں نے مجھے ستایا۔ اس نے مجھے دھمکی دی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے اس گھڑی کھانا دیا تھا جب میں بھوکی تھی، اپنی دنیا سے بھاگ کر اس دنیا میں آئی تھی کیونکہ کچھ وقت آرام و سکون چاہتی تھی جو مجھے اس دنیا میں نہیں مل رہا تھا۔ میرا تعلق سردار قبیلے سے ہے۔ برسوں سے سرداری حاصل کرنے کی خاطر ہمارے قبیلے میں جنگیں چلی آ رہی ہیں۔ ایسے ماحول سے میں اکتا گئی تھی تو انسانی دنیا میں بسنے لگی۔ اس نے انتہائی دکھی لہجے سے مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا۔ میں اب تک اس کے پھولے ہوئے پیٹ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر تم کہہ رہی ہو تو مجھے تمہاری بات پر یقین کر لینا چاہیے، مگر میرا مشورہ ہے اس دنیا کو چھوڑو اور اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤ، کیونکہ تمہیں اپنے قبیلے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے انتہائی دکھی لہجے میں کہا، میں بھی قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں، مگر جانتی ہوں میرے بچے کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اس کے باپ کو بھی بارہا مارنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ سردار بننے سے پہلے ہی مر جائے۔ میں اسی لیے واپس نہیں جا رہی، وہاں میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کی کہانی جان کر مجھے دکھ پہنچا تھا، مگر میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ میں نے بھی دکھ سے پوچھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میں ایک اسکول میں آیا بن کر رہ رہی ہوں، چھوٹا سا اسکول ہے، بہت معمولی تنخواہ ملتی ہے۔ جب انسانی روپ میں آتی ہوں تو مجھے انسانوں کے کھانے اچھے لگتے ہیں، اسی لیے تمہاری دکان سے کچھ کھانے پینے کے لیے لینے آتی ہوں۔ میں نے سوچا تھا روز تمہارے گھر آیا کروں گی تو کھانے کے لیے بھی کچھ مل ہی جایا کرے گا، مگر مجھے ایسا لگا کہ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں نے ارادہ بدل دیا۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگی کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا تو ثواب کا کام تھا۔ میں نے اپنے رویے کی اس سے معافی مانگی۔ امام صاحب بہت دن تک میری دکان پر گھات لگائے بیٹھے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے، مگر سمیرا نہ آئی تو وہ مایوس ہو گئی۔ وہ حاملہ تھی، میں اسے خود ہی کھانا پہنچا دیتا۔ ہر روز سب سے نظر بچا کر میں اس کے لیے کھانا چھت پر رکھ دیا کرتا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے آپ برتن دھو کر باورچی خانے میں رکھ دیتی۔ میری دکان دن دگنی ترقی کرنے لگی۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی تو اس نے ننھا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ تب اس نے مجھے خبر دی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر رہی ہے۔ اب وہ دونوں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں جانے والے ہیں جہاں وہ پرسکون زندگی گزار سکے، جہاں کسی خبیث جنات کا ڈر خوف انہیں نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے جب چھت پر کھانا رکھا تو وہ اسی طرح پڑا رہ گیا، کسی نے نہ کھایا۔ وہ 2 دن کھانا یوں ہی پڑا رہا اور تیسرے دن اسے پرندے اور جانور کھانے لگے تھے۔